औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर मिस कुसुम शकील। कैसे हैं आप सर? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी इस्लामियात की क्लास है। क्यों ना हम अपना सबक स्टार्ट करने से पहले, सबक की शुरुआत करने से पहले कुछ दिन की अच्छी सी बातें सीख लें। तो सबसे पहले मैं आज आपको अपनी पहली क्लास में एक प्यारी सी सुन्नत सिखाने जा रही हूँ, जो कि तकरीबन सभी बच्चे इस सुन्नत से वाकिफ़ होंगे और इस पर अमल भी कर रहे होंगे। लेकिन जिनको नहीं मालूम, जो इस सुन्नत से आगा नहीं, आज इस क्लास में हम अपनी सुन्नत सीखते हैं। तो चलते हैं अपनी सुन्नत की जानिब, जो कि है पानी पीने की सुन्नत। पानी बेटा हम सब पीते हैं। वाटर इज एसेंशियल ऑफ आवर लाइफ। इसके बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो क्यों ना जो चीज़ हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और हम उसे पीते भी हैं, तो उसको इस तरीके से पिए कि सुन्नत भी हमारी अदा हो जाए और हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। तो चलें हम पानी पीने की सुन्नतें सीखते हैं कि हमें पानी किस तरह पीना चाहिए। पानी पीने की सुन्नतें, पानी पीने की 6 सुन्नतें हैं। कितनी सुन्नतें? 6 सुन्नतें। पहली सुन्नत, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना चाहिए। पानी ही क्यों, कोई भी आप काम करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर करना चाहिए, क्योंकि जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के किसी काम की शुरुआत करते हैं ना, तो अल्लाह पाक उस काम में बरकत डाल देते हैं। दूसरा है पानी दाएं हाथ से पीना चाहिए। हर काम ही हमें सीधे हाथ से करना चाहिए, ठीक है। तीसरी सुन्नत है पानी बैठ कर पीना चाहिए। पानी बैठकर पीने के बहुत से फायदे हैं, जो मैं आपको थोड़ी देर में भी बयान करती हूँ। पानी को गौर से देखना चाहिए। पानी पीने से पहले अपने ग्लास को गौर से देख ले कि आया उसमें कोई जहरीला जानवर या कोई जहरीला मवाद तो नहीं मौजूद है ना। इसके बाद 5वीं सुन्नत हमारे पास है, पानी 3 सांस से पीना चाहिए। बहुत से लोग एक ग्लास में लेके एक ही वक्त में सारा पानी पी जाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी को 3 हिस्सों में डिवाइड करके, यानी कि 3 सिप लेके पीना चाहिए। 6ठी सुन्नत है हमारे पास, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सिर्फ पानी के बाद ही अपना कोई भी काम करने के बाद हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सुन्नतें हैं, उसमें से एक सुन्नत तो ये थी कि पानी बैठ कर पीना चाहिए, ठीक है। अब पानी बैठ कर पीने के साइंटिफिक फायदे क्या है हमारे पास, ठीक है, आज मैं आपको वो बता दूं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जब हम पानी सुन्नत तरीके से पीते हैं ना, तो अल्लाह पाक हमसे खुश हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा अहम फायदा तो हमारे लिए यही हो जाता है। चलिए अब इसके साइंटिफिक फायदे की तरफ भी आते हैं। साइंटिफिक तौर पे प्रूफ है कि जब पानी बैठ कर पिया जाता है, 3 सांस से पिया जाता है, तो इसके ये फायदे होते हैं। दिमाग कमजोर नहीं होता, घुटने तंदुरुस्त रहते हैं, गुर्दे कभी खराब नहीं होते और रीढ़ की हड्डी भी मजबूत रहती है। तो देखा बेटा, अब हम देखें कि अगर हम पानी बैठ कर पीते हैं, तो एक तो हम 3 सांस में पीते हैं, यानी कि पानी सुन्नत तरीके से हम पीते हैं, तो पानी पीने के तो सारे फायदे हमें हासिल होते हैं, प्लस अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे राजी हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में हमने पानी पीने की सुन्नतें अच्छे से सीख ली और समझ ली होगी। अब हम चलते हैं अपनी क्लास की जानिब, यानी कि अपने लेक्चर की जानिब, ठीक है। आप सब अपनी बुक्स खोलिए और मेरे साथ अपना फाइनल टर्म का पहला चैप्टर रीड करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने सबक की जानिब, ठीक है। अपनी बुक्स को ओपन कीजिए। आज की क्लास में हमने जो सबक पढ़ना है, हमारा फाइनल टर्म का जो पहला चैप्टर है, वो है आपके सफ़ा नंबर 6, अक़ीदा आखिरत और तामीर सीरत में इसका किरदार। अक़ीदा आखिरत आप सब अच्छे से बखूबी जानते हैं कि क्या है। अक़ीदा आखिरत मतलब आखिरत पर अक़ीदा यानी ईमान रखना। हम मुसलमानों का ईमान है कि दुनिया जो है आर्जी है, इस दुनिया ने और हम सब ने एक दिन फ़ना हो जाना है। उसके बाद की जो ज़िंदगी होगी वो हमारी वही अबदी ज़िंदगी होगी, यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत आएगी। जिस क़यामत जब जो आएगी तो सारी दुनिया, ये पहाड़, ये दरिया, सब के सब ख़त्म हो जाएंगे और फिर अल्लाह ताला बरोज़े महशर हम सबको दोबारा ज़िंदा फरमाएंगे
اور ہمیں اپنے اپنے اعمال کا جزا و سزا ملے گا۔ اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ہمارا پلڑا جو ہے نیکیوں سے بھاری ہوگا، تو ہمیں جنت میں جگہ دی جائے گی، ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر ہم نے برے اعمال کیے، یعنی کہ ہمارا پلڑا برائیوں کے وزن سے بھاری ہوگا، تو پھر ہم سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ اب عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے کے فائدے کیا کیا ہے؟ دیکھو، جب ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں نا کہ ہمارا ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں ہم، تو ہمیں ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ نہیں، اگر میں نے یہ گناہ کیا یا یہ کیا، یہ کسی کی دل آزاری کی، چوری کی، غیبت کی، جھوٹ بھی، کچھ بھی کیا جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا جس حکم سے، وہ کام ہم نے اب کیا، تو اللہ تعالیٰ جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی سزا دیں گے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے ہم اپنے بہت سے گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق پہ، پڑھتے ہیں کہ سبق میں ہمیں کیا کیا بتایا گیا ہے۔ عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ لفظ آخرت کے معنی بعد میں آنے والی چیزیں کہ عقیدہ آخرت کا اسلامی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ مر گئے تو مر گئے، کہانی ختم، نہیں، بلکہ مرنے کے بعد آپ کو ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ زندہ کر دیں گے اور انسان کے نیک و بد عمل کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ اگر آپ نے اچھے عمل کیے ہوں گے تو آپ کو اچھا اجر ملے گا، اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برے عمل کیے ہوں گے تو آپ کو جو ہے ایسی جگہ پہنچا دیا جائے گا جہاں پہ برے لوگ ہوتے ہیں، بری جگہ ہوگی، اس کا نام ہے جہنم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نیک کار نعمتوں کی جنت میں ہوں گے اور بد کردار دوزخ میں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور جو بد لوگ ہوں گے، وہ بد لوگ یعنی کہ برے لوگ جنہوں نے گناہ کیا ہوگا، بد کردار لوگ دوزخ جہنم میں چلے جائیں گے۔ انسان کی آخرت کی زندگی کا دار و مدار اس کی دنیاوی زندگی پر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آخرت کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری زندگی جو ہم جی رہے ہیں اس پر۔ یعنی کہ اگر ہم نے دنیا میں اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ سارے اعمال کی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا ہے، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض کیے ہیں ان پہ فرض ادا کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہماری آخرت کی زندگی سنور جائے گی، ہماری آخرت کی زندگی بہترین ہوگی۔ اگر ہم نے برے اعمال کیے یا اللہ تعالیٰ نے جن اعمال سے ہمیں روکا رکھا ہے، ہم نہیں روکے، ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے اپنے استاد کا کہنا نہیں مانا، اپنے والدین کی نافرمانی کی، چوری کی، غیبت کی، غرض کے تمام گناہ کی جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، تو اس کا مطلب کہ ہماری یہ زندگی بھی ہم نے خراب کر دی اور آخرت کی زندگی بھی خراب کر دی۔ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا وہ ختم ہو جانی، یعنی کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہر کسی کی زندگی کا ایک وقت، موت کا ایک وقت متعین ہے، یعنی کہ جب کسی کی موت آنی ہے تو بندہ مر جاتا ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یعنی کہ دیکھیں یہ زندگی تو ہماری ختم ہو جانی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آخرت کی جو زندگی ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم زندہ ہوں گے نا، تو وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے زندگی ہے ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے نا ہم نے چھوٹی چھوٹی جو بھی دنیا میں نیکی کی، یعنی کہ کسی کو پانی پلا دیا، کسی کی تھوڑی چھوٹی چھوٹی مدد کر دی، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دی، تو اللہ اس کو ابھی ہمیں اجر دے گا۔ اور ہم نے کوئی ذرا بھی گناہ کیا، یعنی کہ کسی کا، اپنے دوستوں کو ہوتا ہے نا اکثر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، ان کو پھنسا دیتے ہیں کلاسز میں، یا اپنے والدین کا سامنے تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کر لیتے ہیں، یا اساتذہ کی حکم نہیں مانتے ہیں، سب چھوٹے چھوٹے بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں سزا دیں گے۔ انسان دنیا میں جو عمل کرتا ہے ان کے تمام کا صلہ اسے دنیا میں نہیں ملے گا، اس کے لیے ایک ایسا دن مقرر کر دیا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے کیے گئے اعمال کی جزا یا سزا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کا یہ پختہ ایمان ہے کہ اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔
یعنی کہ دیکھیں ہمیں یہ نہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے جو کیا ہے نا وہ ابھی ہمیں اس کی سزا نہیں ملے گی. ہم جو کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں دیا جائے گا. اب مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ پاک جو ہے جو میں اچھے عمل کروں گی اس کی مجھے جنت میں اچھی جگہ دیں گے, مجھے جنت میں اچھا مقام دیں گے, یا میں جو برے عمل کروں گی تو اللہ تعالیٰ بھی ظاہر سی بات ہے جہنم میں ڈال دیں گے. تو اس ڈر سے میں اچھے عمل کروں گی اور برے عمل سے بچی رہوں گی. اور وہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا جہاں اس کی دنیا میں کیے گئے تمام عمل کا حساب کتاب ہوگا. یہ دن انصاف کا دن ہے. اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. روز محشر جب ہم سب اکٹھے ہوں گے نا تو ہر کسی کا حساب ہوگا. اور یہ پتہ ہے دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم نا انصافی کر بیٹھتے ہیں, کسی کو کسی کا حق نہیں ملتا ہے, کسی کے ساتھ نا انصافی ہو جاتی ہے. لیکن جب یہ دن آئے گا روز محشر میدان حشر میں جب ہم سب اکٹھے کھڑے ہوں گے سب کو برابری کا انصاف ملے گا. یعنی کہ جس نے نیک عمل کیا اس کو نیک بدلہ, جس نے برے عمل کیے تو اس کو سزا ملے گی. صحیح ہے بچوں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یہ خیال رکھیں, یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر عمل کا بدلہ ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتی رہنی چاہیے اور ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں. اب پڑھتے ہیں تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار. قرآن مجید میں عقیدہ آخرت اور عقیدہ توحید کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے, کیونکہ عقیدہ آخرت بھی عقیدہ توحید کی طرح اہم اور ضروری عقیدہ ہے. اس کے بغیر دوسرے عقائد اور عبادت بے معنی ہو جاتے ہیں. دیکھیں جب مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے تو ظاہر سی بات ہے میں نیک عمل کروں گی. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج فرض کیے ہیں ہم پر ارکان وہ میں ادا کروں گی. کیوں؟ کیونکہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے. تو عقیدہ آخرت کی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ توحید کی ہے, اللہ پر ایمان لانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہمارے ایمان کا ایک اہم جز ہے, وہ ضروری ہے. اسی طرح عقیدہ آخرت پہ ایمان لانا ضروری ہے. جن لوگوں پر عقیدہ آخرت کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا تو وہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں مرنے کے بعد تو جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ اور وہاں انصاف کا دن ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے گناہ بھی کرتے ہیں, چوری بھی کرتے ہیں, کیونکہ ان کو ڈر نہیں ہے. جب جس کو اللہ عقیدہ آخرت پر مضبوط یقین ہوتا ہے تو اس کو ایک ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, تو وہ ہر گناہ سے بچے رہتا ہے. نیکی کی رغبت. جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا تو ہمیشہ نیک کام کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی ترغیب دلاتا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوگا تو اسے اس کی جزا یا سزا ملے گی. شجاعت و بہادری. اس سے انسان کو موت کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے. دیکھیں جب ہمیں ڈر ہے ہمارے دل میں کہ نہیں ہمیں تو مرنا ہے اور قبر گہری قبر میں جانا, اندھیری قبر میں جانا ہے جہاں پر فرشتہ کے ہم سے سوال جواب پوچھیں گے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, اگر ہم نیک ہوں گے تو بڑے مضبوطی سے جواب دے دیں گے. لیکن اگر ہم نے دنیا میں برے اعمال کیے ہیں, ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے تو ہم تو پھنس جائیں گے, ہم تو جواب نہیں دے سکیں گے. تو اس سے انسان تھوڑا سا ڈرپوک بزدل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میرے اعمال صحیح نہیں ہے تو میری قبر کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی خراب ہو جائے گی. احساس ہے ذمہ داری. آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے. وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ فرائض میں کوتاہی گناہ ہے جس کی سزا اسے آخرت میں ملے گی. یعنی کہ جس کو پتہ ہے کہ ہمیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آخرت پہ یقین ہوگا تو ہم نماز, زکوٰۃ, روزہ اور اپنے والدین کا حکم, غریبوں کا حق ضرور ادا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بھیا آخرت میں اس کا جواب دینا ہے نا, تو ہم ہر چیز ادا کریں گے. ہمیں اندر ایک احساس ہے, ذمہ داری ہوگا, ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ نہیں ہمیں کرنا ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے. تو بچوں آج کی کلاس میں ہم نے اس سبق کا ہاف حصہ مکمل کر لیا ہے, باقی حصہ ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے. تو اب نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے, جو سبق کلاس کی میں نے ابتدا میں آپ کو پانی پینے کی سنتیں سمجھائی تھی, اب آپ لوگوں نے اسی سنت کو فالو کرتے ہوئے, سنت ادا کرتے ہوئے پانی پینا ہوگا. ٹھیک ہے, پرومس کرتے ہیں نا کہ اسی طریقے سے پانی پئیں گے. دوسرا آپ لوگوں نے کام یہ کرنا, عملی کام, کہ اپنے اسلامیات کی کاپی میں فائنل ٹرم کا ٹائٹل تو آپ بنا ہی چکے ہوں گے, آپ نے سورت کا ترجمہ بھی کر لیا. اب آپ نے اس سبق کا ٹائٹل بنانا ہے
اور اس کے بعد جو بھی کام آپ کو PDF کے تھرو دیا جائے گا آپ نے وہ کرنا ہے۔ آج کی ہماری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے بچوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔